हेलो एंड वेलकम टू सेनेट इलेक्शन स्पेशल। पूरे दिन से हमारी नशरियात चल रही हैं और मौजूद बहस वही है कि सेनेट के इलेक्शंस में आज क्या हुआ, क्योंकि अब कंप्लीट रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो हमारे साथ ज़रार खोड़ो, वसतुल्ला खान इस्लामाबाद में, महर बुखारी और हमारे जो ब्यूरो चीफ्स हैं कोयटा में, पेशावर में और लाहौर में हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट उमर फारूक साहब हमारे साथ होंगे, हमें बताएंगे। सिंध से भी हम बात करेंगे। तो जनाब, सेनेट इलेक्शंस के मुकम्मल नताइज के मुताबिक पंजाब में नून लीग ने 11 सीटें ली हैं, पीटीआई ने 1 सीट ली है। सिंध में सबसे बड़ा सरप्राइज़ हुआ है जहां पीपल्स पार्टी ने 10 सीटें ली हैं, एमक्यूएम ने 1 सीट ली है, मुस्लिम लीग फंक्शनल ने 1 सीट ली है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने 5 सीटें ली हैं, नून लीग ने 2 ली हैं, पीपल्स पार्टी ने 2 ली हैं, JUIF यानी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने 1, जमात इस्लामी ने 1, जबकि बलूचिस्तान में आज़ाद उम्मीदवार 6 जीते हैं, नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर्स बने हैं और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के भी 2 सेनेटर्स बने हैं, JUIF का 1 और फाटा में हस्ब मामूल इंडिपेंडेंस जीते हैं। इस्लामाबाद में नून लीग की 2 सीटें हैं। सेनेट में कहा इस इलेक्शंस के बाद नून लीग की मेजॉरिटी हो जाएगी, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी नहीं बनेगी उस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बहरहाल वो उभर के सामने आई है। आज 15 सबसे बड़ी पार्टी आज 15 ली हैं। हाँ, आज 15 पीपल्स पार्टी ने 12 ली हैं। जी जी। आज़ाद 10 हैं। जी जी। पीटीआई 6 हैं, JUIF 2 और हाँ, फिर 1 वो बिल्कुल। तो पहले में सबसे बड़ी पार्टी तो पहले भी थे, नहीं पहले पहले पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी थी, अब पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे आ गई है। ये शायद लेकिन ये तो वो मुताबिक चले हैं ना, इनकी जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है। हाँ, तो यानी कि मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़ाद, कि कोई अपसेट नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ वही सरप्राइज होंगे जो काफ़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि जी अब पार्टी टूटेगी, अब पार्टी टूटेगी। पीपल्स पार्टी को जो डेफिसिट होना था उसने 2 सिंध से और 1 KP से पकड़ के पूरा कर 2 KP से पकड़ी हैं। तो पीपल्स पार्टी पकड़ी है। बाजी तो पीपल्स पार्टी ले गई है। ज़रदारी साहब भारी निकल आए हैं और उनका मतलब पता नहीं कितने लोगों ने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी कि यार नहीं, इस दफ़ा तो मैं PPP को ही वोट दूँ। बिल्कुल, बहुत लोगों ने, और ज़मीर की आवाज़ खाली के साथ अगर साथ को सपोर्ट में कुछ आ भी जाए तो बहुत जाहिर है ज़मीर आपका आसानी से मान जाता है। क्यों महर, आपसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, कैसा माहौल है आप लोग, बल्कि हम एक सवाल करते हैं कि कैसा महसूस कर रही हैं इस इलेक्शंस के बाद, बिकॉज सेनेट इलेक्शन से लेकर के जनरल इलेक्शंस तक अब यही गहमा गहमी रहेगी और बात होती रहेगी, जोड़ तोड़ जारी रहेगा। पैकेजेस तो मुबशिर बहुत थे और बहुत बोलबाला भी था। कैश प्राइजेस भी थे, कैश पैकेजेस भी थे। ये वो वाला शो था जिस तरह आप देखते हैं ना कि नीलामगर होता है और वो आमिर लियाकत साहब का या वो फवाद मुस्तफ़ा के शोज़ है, बांटे जाते हैं, बांटे इधर बांटी गई हैं, इधर सीटें खरीदी गई हैं, बांटी गई हैं। मगर मसला है कि दिस इज़ ऑलवेज बीन द केस। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि अब इतना क्लैमर फॉर वोट्स था इस दफ़ा कि वो स्टेक्स और कीमतें भी बढ़ गई साथ साथ। स्टेक्स ऊपर गए, कीमतें गई, किधर 50-60 करोड़ से लेके 1 अरब की बातें हो रही हैं, किधर आप पीपल आर कोटिंग, हमारे अपने सहाफ़ी लिख भी रहे हैं कि भाई हमारी फ्लां से बात हुई, वो ब्रीफ केस लेके फिर रहे थे। सो इट्स मुझे लगता है कि अब वाकई ये वक्त आ गया है कि मीडिया जो है कुछ मुस्बत काम भी करे और एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी पेश करे। हम लोग क्रिटिसाइज हमेशा बहुत करते हैं, मगर अब ये सवाल अब रेज करें ना कि किस तरह पीपल्स पार्टी ने सिंध से 7 सीटें बनती थी 10 निकाल ली हैं, किस तरह जिधर 1 सीट भी नहीं बनती थी उधर 2 निकाल ली हैं 7 MPs के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। चौधरी सरवर कैसे सीट निकाल गए? ये बहुत से और सवाल हैं ये जो अब मुझे लगता है इनके ऊपर फोकस करना चाहिए कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, शो ऑफ हैंड्स की बात हो, कहीं ना कहीं तो कुछ ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे। अदरवाइज मुझे आज इतना ज़ाती तौर पे दुख हुआ क्योंकि ज़्यादातर आई लव योर शो ऑल 3 ऑफ यू, और जब आप लोगों के साथ बैठने में लगता है कि ये गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड भी ऑफ द रिकॉर्ड हो रही होती है। सो मुझे लगता है कि आज आई वुड लाइक टू से कि मुझे ज़ाती तौर पे बहुत दुख हुआ। हम सारे प्रचार करते हैं जमहूरियत का और बात करते हैं असूलों की, और स्पेशली मीडिया सबसे बड़ा अलमबरदार बनता है, मगर आज जो गाने चलाए गए टेलीविजन के ऊपर, पॉलिटिशियंस को धमाल और ब्रीफ केसेस दिखाए गए उनके हाथों में और नाचते हुए पैसे गिर रहे हैं, लिए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, मुझे लगता है इवन इफ इट इज़ ट्रू इट्स जस्ट सो सैड बिकॉज हम
مزید اور کرپٹ پینٹ کر رہے ہیں سیاستدانوں کو اور اس سسٹم کو, اور ایک عام آدمی کے ذہن میں پھر آلٹرنیٹ کیا آتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. سو بہترین حل تو یہی ہے کہ جو ڈسکرپنسیز ہیں, جدھر جدھر ووٹس کی ڈسکرپنسیز ہمیں دکھائی دے رہی ہیں, جن جن جماعتوں نے جو ان کی نمبرز تھے, جو ان کی اسٹرینتھ ہے اسمبلیوں میں, اس سے بڑھ کے اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے ہیں, ان کو بٹھایا جائے اور ان سے سوال پوچھا جائے کہ آپ نے کس کانفیڈنس کے اوپر یا کس گارنٹی کے اوپر آپ نے کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے ہیں, اور پھر سیٹیں بھی نکالی ہیں الحمدللہ. صحیح بات ہے. انفیکٹ انٹرسٹنگ بات ہے, بتاؤ تنقید کر رہے ہیں کہ پرفارمنس کی داد دیں, کیسے سیٹیں نکالیں. نہیں, داد آپ نے دے دی نا, آپ تنقید کر شروع کر دی نا, لیکن پی 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 کو 104 ایکسٹرا ووٹس ملے ہیں ٹوٹل. سندھ میں 20 ایکسٹرا, کے پی میں 27, پنجاب میں 18 اور بلوچستان میں 39. اچھا چودھری سرور کی بات کی ابھی مہر نے, تو 44 ووٹس ملے ہیں چاروں صوبوں کی زنجیر. جہاں پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ کتنی ہے پنجاب اسمبلی میں 30, تو 14 اضافی ووٹ ملے ہیں. یہ جو بات چھیڑی ہے مہر نے, آئی تھنک کم و پیش یہی بات کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ جی یہ تو فارس ہے, یہ تو نیلامی ہوتی ہے, ہم نے آلٹرنیٹس بھی پیش کیے ہیں and so on and so forth. بہتر ہوتا شاید کہ اگر یہ بات فلور پہ کی جاتی اور ٹویٹر پہ نہیں. بہتر ہوتا کہ اگر یہ بات پچھلے ایک ہفتے پہلے کی جاتی, اس لیے کہ کوئی ننا بچہ نہیں ہے ہمارے سامنے. سینٹ کے الیکشن کی پوری تاریخ موجود ہے, خصوصاً جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کے, بھٹو صاحب کے زمانے میں نہیں تھا, وہ تو نیا نیا سینٹ بنا تھا. جنرل ضیاء سے لے کے آج تک کوئی ایسا الیکشن مجھے کوئی بتائے سینٹ کا جس میں یا نہ ہو. ہم ہر دفعہ چیختے ہیں, سیاستدان چیختے ہیں, یہ سوائے مرغیوں کی چوں چوں کے کچھ نہیں ہے. کل صبح ایوری تھنگ ول بی نارمل ایز یوزول. اٹ ول بی, لیکن بیچ میں کچھ اٹیمپٹس کی گئی ہیں ٹو ریفارم. ٹھیک ہے, 2016 میں سینٹ نے انفیکٹ ریکمنڈیشنز اپروو بھی کی تھی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف. ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی, اور مہر اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ ہوا کیا ان کا. یہ تمام تر جماعتوں کی نمائندگی تھی اس اسپیشل کمیٹی کے اندر. when the 104 member Senate turned itself into a special committee for this, solely this purpose کہ بھئی کچھ اصلاحات ہوں, کچھ سسٹم کی درستگی کی طرف چلا جائے. بار بار ہم اسی کے اوپر سینٹ الیکشنز آتے ہیں اور چیختے ہیں, یہ بات کرتے ہیں. پروپورشنیٹ نمائندگی کی بات کی گئی, ہر اسمبلی کے اندر جتنی آپ کی اسٹرینتھ ہے اتنا آپ کا سینیٹر آ جائے. مگر اور یہ اس کے اندر ان ریکمنڈیشنز کے اندر ایک بہت اہم ریکمنڈیشن یہ بھی تھی زرار کہ جو آپ جس کو ٹکٹ دیں وہ اس صوبے کے اندر 5 سال ایک رجسٹرڈ ووٹر رہا ہو, تاکہ جس طرح آپ نے دیکھا اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی نے اسلام آباد سے فیصل سخی بٹ صاحب کو خیبر پختونخوا کا ٹکٹ دے دیا. مصطفیٰ نواز کو کراچی سے مصطفیٰ نواز کراچی سے دے دیا. بالکل. سو یہ سارے ریکمنڈیشنز تھے, مگر لو اینڈ بیہولڈ آف کورس کام نہیں ہوا, اس کو سنجیدگی سے لیا نہیں گیا. اور کیونکہ ابھی آپ جی, سو آئی ڈونٹ ایکچولی, مجھے لگتا ہے یہ کنوکشن نہیں ہے, کیونکہ آپ جب ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ میں نے بات کی, عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا, ان کی طرف سے بھی یہ ٹویٹ اچھی نہیں لگتی, کیونکہ جب ان کو اپنے ووٹ کی اہمیت کی, اپنے ووٹ کے تقدس کی, اور ان 80,000 لوگوں کی جنہوں نے ان کو NA56 سے ادھر سے ووٹ کر کے بھیجا ہے, ان کے ووٹ کی قدر اور اہمیت ہی نہیں ہے. ان کو گنگا بہرا کر دیا انہوں نے اس الیکشن کے اندر, جسٹ بیکاز ہی تھاٹ اٹس فیوٹائل. سو مجھے لگتا ہے کہ ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ وہی والی بات ہے, جس ریس کے اندر آپ خود حصہ ہی نہیں بن رہے, تو اس کے اندر دیگر گھوڑوں کے اوپر تنقید کرنے سے آپ کو کیا, I mean I think he's lost credibility today as a leader. یہ لیڈر نہیں ہوتا. آپ روبینہ قائم خانی صاحبہ کو دیکھیں, بالکل اللہ جنت نصیب کرے ان کے بیٹے کو, like look at it, ایک جوان بیٹا 24 گھنٹے نہیں ہوئے, she's lost a young son, 16 سال. and یہ ڈیڈیکیشن ہے پارلیمانی پالیٹکس کو کہ وہ آئیں اور انہوں نے ووٹ دیا. میرے تو ابھی کہتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. So it's all about commitment. اور آپ کے کال آف فیل میں جب تضاد اور آپ باہر بیٹھ کے آپ نے بس تنقید ہی کرنی ہے, تو ایک وقت آتا ہے پھر آپ کی تنقید بھی نہیں سنی جاتی سنجیدگی سے. بالکل اچھا صحیح ہے. اور پتہ ہے اس میں مکسڈ میسیجز بھی بہت رہے ہیں. پہلے شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کچھ اور مصروفیات نہیں آ سکتے, ذاتی مصروفیات. پھر فواد چودھری صاحب نے کچھ کور کرنے کی کوشش کی کہ جی موجودہ پارلیمان
عوام کی نمائندگی تو ویسے ہی نہیں ہوتی تو جائے یا نہ جائے. لیکن پوائنٹ ہے کہ اگر بوائکاٹ کرتے ہیں آج تو دیکھیں اسد عمر سے لے کے کوئی بھی نہیں آیا ان کا. صحیح بات ہے. I mean, I was surprised. Totally surprised. فاروق ستار بھی نہیں آیا, اسد عمر بھی نہیں آئے, بڑے بڑے لیڈرز کے اندر سے عارف الوی بھی نہیں آئے. ان کی ساروں کی ایک ایبسنس رہی ہے. تو مہر بعد میں ان کو نقصان ہوگا اس چیز کا جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ ٹورڈز کہ یہ لوگ اس چیز میں سنسیئر ہی نہیں ہیں. عمران خان صاحب اگر آج آ جاتے اس سینٹ کے الیکشن میں اور فلور آف دی ہاؤس نہیں تو باہر ہی کھڑے ہو کے یہ کہتے کہ ہاں یہ سب کچھ ایک فارس ہے, تو لوگ ان کی بات مانتے, ان کی بات سنتے, اور مخالفین کو یہ پروپیگنڈا کا موقع نہیں ملتا کہ جناب وہ دیکھیں وہ تو آئے نہیں, وہ تو کہیں اور چلے گئے. یہی تو مسئلہ ہے. وہ لوگ جو کل تک ان کو شک کا فائدہ دے رہے تھے, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہے تھے, آج دینے کو تیار نہیں ہیں. اگر آپ اتنے ہی مخلص ہیں ان اصلاحات کے لیے تو آپ ہاتھ ملائیے پی ایم ایل این کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ اور یہ اصلاحات لائیے, باہر بیٹھ کے تو نہ روئیے. مجھے آپ لوگ سب یہ بتائیے کہ پچھلے 4 سال میں جب بھی کروشل ووٹنگ ہوئی ہے عمران خان نے کتنی بار ووٹ دیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ شیخ رشید کو نہیں دینے آئے جو اتنے ان کے خیر خواہ ہیں, ان کی تیسری شادی کے لیے بھی انہوں نے اتنی دعائیں کی. پی ٹی آئی سے محبت کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں. بریف کیس کی بات ہوئی تو چلتے ہیں ہم بلوچستان, جہاں پہ ہمارے بیورو چیف علی شاہ ہیں, جہاں سب سے صاف شفاف الیکشنز ہوتے ہیں, اور بلوچستان اسمبلی جس طرح بدلی وہ ہم نے دیکھا بھی. اور اس دفعہ بھی بلوچستان نے اپنی روایت کو قائم رکھا, صاف شفاف الیکشنز ہوئے آج بلوچستان میں. اتنے شفاف کہ ہر چیز نظر آ رہی تھی. ہاں جی علی شاہ, مجھے لگتا ہے کمپیریٹیولی بلوچستان میں چلیں. جی دیکھیں میرے خیال میں بلوچستان میں آپ نے سب نے دیکھا, یہ شروع سے مسلم لیگ نون والے جو تھے یہ کلیم کرتے رہے کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی ہے, اس میں ڈاؤٹ بھی نہیں. 21 ان کے یہاں پہ ارکان تھے, لیکن اوور نائٹ آپ نے دیکھا کہ زیری کی جو گورنمنٹ تھی نواب زیری کی وہ ختم ہو گئی. قدوس بزنجو جو ہے وہ ڈپٹی سپیکر کے لیے وہ ترس رہے تھے, لیکن اچانک وہ چیف منسٹر بلوچستان بن گئے. میرے خیال میں بلوچستان میں سب سے جو بڑا دھچکا لگا ہے وہ مسلم لیگ نون کو لگا ہے. ظاہر ملک کے جو لوگ ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہے, میڈیا ہے, انٹیلیجنشیا ہے یا سول سوسائٹی ہے, بلوچستان کے بارے میں لوگوں کے پاس معلومات بہت کم ہے. سارے یہ کلیم کرتے رہے کہ جی پی ایم ایل این جو ہے وہ لارجسٹ پارلیمنٹری گروپ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مین سٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کا بلوچستان میں آئیڈیالوجیکل کوئی گراؤنڈ یہاں پہ نہیں ہے. میں نے جو ہے ڈان میں ابھی رپورٹ پڑھ رہا تھا, بلوچستان میں جو پولیٹکنگ ہوئی ہے سینٹ کی, اس میں یہ تھا کہ زیادہ تر فوکس بلکہ پریشر مسلم لیگ نون یعنی زہری گروپ سے جو لائل اب تک لوگ تھے ان پہ پورا تھا کہ وہ کہیں ہلنے نہ پائیں. اور یہ بھی طلع ہے کہ وزیر کبھی ایک گروپ میں جا رہے تھے, کبھی انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اور ایک نے جب سوئچ اوور کیا ایک دفعہ پھر زہری کی طرف تو کرپشن کے الزام میں گرفتار ہو گیا. وہ ایسا ہوا؟ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہاں پہ جو احتساب ہے, اکاؤنٹیبلٹی, وہ بڑا سلیکٹڈ ہے. آپ اظہار حسین کھوسو کی بات کر رہے ہیں, یہ سابق وزیر خوراک ہے, یہ صاحب جو ہے غلطی سے زہری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ گرفتار ہو گئے. بلوچستان میں کرپشن کی داستانیں تو بہت عام ہیں. اس صوبے کے ساتھ تو ہم یہ رونا روتے ہیں کہ جو اسلام آباد نے بہت زیادتی کی ہے, بیوروکریسی نے بہت زیادتی کی ہے, لیکن اس صوبے کے ساتھ اپنے لوگوں نے, اپنے منتخب نمائندوں نے بھی ٹھیک نہیں کیا ہے. تو یہ صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اس کے بعد ریفرنس بھی ان کے خلاف گئی. تو میرے خیال میں جو احتساب ہے وہ بھی یہاں پہ بڑا سلیکٹڈ ہے, اور سینٹ الیکشن میں بھی یہ دیکھنے میں آیا. میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ 65 کا ہاؤس ایوان ہے بلوچستان اسمبلی کا, اس میں ایک رکن اسمبلی ہے نوابزادہ طارق مکسی, وہ آزاد رکن اسمبلی ہے. ایک طرف ایک رکن اسمبلی جو ہے وہ آزاد حیثیت سے ہے بلوچستان اسمبلی میں, لیکن ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ 6 جو آزاد امیدوار ہے وہ یہاں سے منتخب ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو گئی ہے. اور بلوچستان میں تھوڑا سا بتا دوں 51 جنرل اسمبلی سیٹس ہے, 51 میں 14-15 ایسے بااثر شخصیات ہیں, ان میں نواب ہے, سردار ہے, خان ہے, کچھ مڈل کلاس کے لوگ بھی بڑے بن گئے. یہ کوئی 7-8 الیکشن جیت چکے ہیں ماضی میں.
اب یہ جو الیکٹیبلز ہے یہ زرداری صاحب کے ساتھ تھے ماضی میں, یہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے, ریسنٹلی میاں صاحب کے ساتھ تھے, 2018 میں کوئی اور آئے گا, یہ ان کے ساتھ بھی رہیں گے. تو میرے خیال میں بلوچستان میں گورننس کے بہت سیریس ایشوز ہیں. اب یہ جو الیکٹیبل ہے میرے خیال میں 2018 میں یہ صبح دوبارہ ان کے رحم کرم پر ہوگا. اچھا علی شاہ, اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کے پاس جائیں, اب ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں بتا دیں کہ ریٹ کیا چل رہا تھا. ہم کسی کو بتائیں گے نہیں, لیکن کچھ ایسے آپ کو سنگن ملی وہاں پہ کہ کیا ریٹ تھا سینٹ کی سیٹ کا؟ 2 کروڑ جناب, 3 کروڑ کا بھی سنا, 7 کروڑ کا بھی سنا, اور کافی میرے خیال میں آپس میں کوئی وہ ہاٹ ورڈز بھی استعمال ہو گئے. تو ظاہر ہے یہاں پہ سلسلہ تو چلتا رہا. دکھ ہوا علی شاہ, 2 کروڑ 3 کروڑ غریب صوبے کے غریب صوبوں کے لوگوں کی سوچ بھی غریب ہے. 2-3 کروڑ کا سن رہے ہیں یار, باقی صوبوں میں تو میرے خیال میں چلتے نئے پاکستان کی طرف صاحب. میں ٹریجڈی یہ ہے کہ بلوچستان کی کرپشن کی جو داستانیں ہیں وہ بہت مشہور ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں نا, میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں آپ سے زیادہ ٹائم اس لیے لے رہا ہوں کہ بلوچستان کو کوئی یہاں پر ٹائم نہیں دیتا ہے. میٹرنل مارٹیلیٹی ریٹ میں بلوچستان نمبر 1 ہے. 272 مائیں 1 لاکھ جو مائیں زچگی کے دوران, 272 مائیں جو 3 صوبے ہیں وہاں پہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے 1 لاکھ میں. بلوچستان میں یہ ریشیو 785 ہے. اسی طرح چائلڈ مارٹیلیٹی ریٹ ہے, اسی طرح غربت کا ریشیو ہے, ان امپلائمنٹ کا ہے. ایجوکیشن میں ہمارے 10,000 سے زیادہ اساتذہ جو ہے وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے مسنگ ہے, ان کا ہم پتہ نہیں لگا سکتے ہیں. اور غربت کی یہاں پر انتہا ہے, لوگ سٹون ایجز میں یہاں پہ رہ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے, یہ 2 کروڑ روپے 3 کروڑ روپے ہیں. تو یہاں پہ جو دولت ہے اس کا تقسیم انتہائی غیر منصفانہ ہے. دولت جو ہے بہت کم ہاتھوں میں ہے. یہاں کا غریب بلوچ, غریب پشتون, غریب ہزارہ, غریب پنجابی, اردو سپیکنگ جتنے بھی ہے وہ بیچارے بے بس ہے. کوئٹہ شہر کنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. اور ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ یہ سسٹم یوں ہی رہے. بالکل سب کی کوشش یہ ہے. علی شاہ, ہم نے جانا ہے نئے پاکستان کی طرف, وہاں ہمارے بیورو چیف علی اکبر جو ہے وہ پشاور. تھینک یو فار ایلیبریٹنگ. السلام علیکم علی اکبر, آپ سنائیے کیا رہا خیبر پختونخوا میں؟ وعلیکم السلام. جی مبشر صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے. اچھا, آج جو کچھ ہوا جو آپ کے سامنے یہاں تو بریف کیس بھی آئے اور بیگز بھی آئے. یار ہمارے لفافے آئے کہ نہیں آئے یہ تو بتائیں. ہم لوگ ہر دفعہ کی طرح ایسے ہی رہ جاتے ہیں. مبشر آپ لفافے پہ ہی ابھی تک ہیں. یار یہ میں آپ کو بتاؤں, آج سارے سینٹ لابی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ووٹ ڈالے جا رہے تھے. جو فائنینسر ہے یا جو لابیسٹ ہے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا, کیونکہ صبح مجھے پتہ چلا تھا, تو میں نے ان سے کہا یہ بات سن بھی رہے ہوں گے, تو میں نے کہا کچھ صدقہ خیرات بھی نکال لیا کرے. میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا تھا, مطلب ہمیں بھی دیا کرے. جب میں نے بات سنی 5 کروڑ کی 3 کروڑ کے بندے میرے سامنے تھے, تو میں نے یہ کہا تھا کہ صدقہ خیرات بھی نکال لیا کرے. یہاں پہ توقع تھی کہ ایسا ہی ہوگا, اور اس میں جہاں تک ہم بات کریں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, خرید و فروخت ہوئی ہے, تو تمام جماعتوں نے, پیپلز پارٹی تو سامنے ہے, اس کے ساتھ ساتھ حکومتی جماعت نے بھی پوری کوشش کی ہے. کیونکہ 1 ہفتے پہلے انہوں نے مطلب جو ہے وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ آپ ہمیں 7 سیٹیں دیں, اپوزیشن والے سارے اکٹھے جو ہے وہ 4 لے لیں, اور ساتھ ساتھ ان کو اپوزیشن کے ایم پی ایس کو جن کو ابھی تک مطلب فنڈز نہیں دیے گئے 4 سالوں میں, تو ان کو یہ آفر بھی کی گئی تھی کہ ہم آپ کے ارکان کو 2-2 کروڑ کا فنڈز دیں گے. پھر اپنے ہی ارکان کو جو ہے ان کو بھی روکنے کی کوشش کی, قابو کرنے کی کوشش کی. ایسے نہیں, مختلف چیزوں سے پیسے انہوں نے بھی آفر کیے, انہوں نے بھی کیے. اب یہ بات ہے کہ ان کے جو تحریک انصاف ہے, ان کے اپنے بندے ان کے پاس رکے نہیں اور وہ دیگر جماعتوں کی طرف چلے گئے. میرے اندازے کے مطابق تقریباً 20 سے لے کے 25 ارکان جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے, تو انہوں نے وفاداری تبدیل کی ہے. اور ٹوٹل کتنے زیادہ تر ٹوٹل 122 ارکان تھے,
اور ان کے تقریباً بنتے کوئی 62 تو 62 کے قریب تھے اور ان میں سے آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے ایک باغی گروپ سے 22 ارکان آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ دوسری طرف چلے گئے 62 میں سے اس کے لاجک وسط صاحب ایک لاجک ہے ڈان میں کام کرتے ہیں تو ثبوت بھی دیتے ہیں اس کی یہ ہے کہ انہوں نے پینلز بنائے تھے اپنے یہ انہوں نے پینلز بنائے تھے جنرل نشست پہ 17 بندوں کے پینلز بنے تھے کیا آپ نے 17 ارکان نے ان کو 17 نے ان کو اب ان میں سے 3 ارکان کو 10 ووٹ پڑے تو 7 3 21 تو یہ ہو گئے ٹھیک ہے اب مطلب یہ ہو گئے کچھ آفتاب شرپاؤں کی پارٹی کے لوگ بھی جو ہے ادھر ادھر ہو گئے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کا اتحاد تھا جمعیت علماء اسلام کے پاس دونوں کو ملا کے 22 سیٹیں بنتی ہے اور ان کو چاہیے تھی مطلب جو ہے 42 تو وہی مطلب جو ہے ادھر بھی پورا ہو گیا اسی طرح پی ایم ایل این کا کے بھی لوگ سامنے ہے کہ انہوں نے بھی کچھ لوگ مطلب ادھر ادھر کیے ہوئے ہیں تو یہاں پر یعنی 25 تک ارکان ایسے ہیں جنہوں نے وفاداریہ تبدیل کی ہے اور زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان تھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد آپ ڈالر کوشچن کریں گے پیپلز پارٹی کے 7 ووٹر جو ہیں 7 ووٹ سے 2 سیٹیں کیسے آئی یہ معجزہ کیسے ہوا وقفے کے بعد اس کا جواب دے دیجیے گا 1.5 لاکھ روپے کا سوال بھی ہے کہ مولانا سمیع الحق کے ساتھ کیا ہوا ہے ہاں وہ بریک کے بعد یہ سب کچھ بریک کے بعد ویلکم بیک جب بات سینٹ الیکشنز اور کروڑوں کی ہو رہی ہے تو ہم سوائے خلا میں گھورنے کے کچھ اور کر نہیں سکتے لیکن مجبوری ہے کیونکہ بٹھایا ہوا ہے لیکن میں نے طے کر لیا میں بڑا ہو کے سینیٹر بنوں گا سر لیکن اس کے پہلے تو جمع پونجی بھی جائے گی سینیٹر بننے کے لیے لیکن بہرحال اینی وے سب سے اچھا فارمولا کیونکہ کے پی میں 7 ممبران پہ پیپلز پارٹی 2 سینیٹر لے گئی تو اگر زیادہ مال ہوتا تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ 17 اور 20 اگر ہوتے تو وہ پوری اسمبلی لے اٹھتے تو یہ مجھے بتائیں علی اکبر الزام لگا رہے ہیں الزام کیا ہے یار یہ آرٹ ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں پالیٹکس از اے آرٹ آف امپاسبلز تو یہ چمتکار چودھری سرور سیٹ نکال لیں تو لوگوں نے اپنے کانشنس کے مطابق ووٹ دیا یہ سیٹ نکال لیں پیپلز پارٹی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاست یہ آرٹ ہے یار اپریشیٹ کرو اسے 16 سیٹوں والے صرف 2 نکال کے گئے فے بھی اور نون بھی بیسیکلی میں کروں مگر مجھے لگتا ہے ہمیں جی میں کروں تو سالہ کیونکہ آپ اس کی بات کریں مبشر کوئکلی مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ تنگی صاحب جو ہیں جو پیپلز پارٹی کی جو ایک سیٹ جنرل نکالی انہوں نے وہ بتایا جاتا ہے کہ بہت کوئی تگڑے یا بڑے کوئی امیر نہیں ہے بڑے ایک میڈیوکر مڈل کلاس آدمی بتائے جاتے ہیں so if that is true I think that's commendable and including جو خاتون جو ہیں جو مائنورٹی جو ویمن سیٹ کے اوپر آئی ہیں مائنورٹی جی روبینہ کوہلی صاحبہ کی بات کر رہی ہوں کرشنا کوہلی جو پہلی خاتون اوور آل بات کری لیکن ہاں علی اکبر آپ ہمارے ساتھ تھے بریک سے پہلے بھی تو یار یہ فارمولا تو بتائیں نا 7 ممبر سے 2 سینیٹر فارمولا جیسے کہ میں نے کہا کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے 7 بندوں سے 2 نہیں بلکہ 2.25 تھے ہمیں تو یہ مطلب مایوسی ہوئی کہ تیسرا کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے جو ہے بندوبست 3 بندوں کا کیا ہوا ہے اس کے اندر فیصل صحیح بٹ بھی تھے اور یہ تھا ہم نے دکھانے کی کوشش بھی کی تھی مبشر صاحب جب پولنگ جاری تھی تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا اور ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ پولنگ یہاں پہ ہو رہی ہے اور لابنگ جو ہے وہ مطلب جو ہے پشاور کے ایک نجی ہوٹل میں معروف ہوٹل میں وہاں پر جاری ہے آپ لوگوں نے قیوم سمرو صاحب کو یہاں پہ بھیجا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے تو وہاں پر لابنگ جو ہے وہ کی گئی اور اسی طرح جو ہے نشانے پہ تھے ان کے کیونکہ پہلے سے مطلب سپیس تھا پی ٹی آئی میں کوئی مطلب 25-30 بندوں کا انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا تو اس حوالے سے اب یہ مطلب جو ہے ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ان کو مطلب جو ہے کیسے دیے 5-5 ہزار کے تھے یا مطلب جو ایسے دیے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے مطلب جو ہے بائی بندی میں ووٹ دیا ہے اور سیاست میں یہ سب کچھ جائے کوئی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے کوئی ان کے ساتھ جا سکتا ہے تو یہ مطلب وہاں پر ہوتا رہا
दूसरी बात यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट करूँगा टाइम थोड़ा सा वो करके कि अपोजिशन का तो ये काम होता है कि मतलब जो सियासत में वो टारगेट करते हैं एक दूसरे को और वो डोरे डालते हैं किसी न किसी तरीके से वफादारी तब्दील करने के लिए पार्टी के। लेकिन ये तहरीक इंसाफ की नाकामी है कि मतलब जो किस तरह उनके जो है तकरीबन 25 तक लोग जो है वो टूटे, इन्होंने कोशिश क्यों नहीं की। अच्छा ये बताइए भाई उनको रोका क्यों नहीं, ये भी उनका में समीउल हक साहब को वोट क्यों नहीं मिले? अब यहाँ पर दो चीज़ें हुई, एक समीउल हक साहब थे और पीटीआई को तकरीबन अगर पीटीआई इसको सीरियस लेती इन इंतखाबात को और ये ना कहती कि हमारे तो भाई 6 बनते या 7 बनते, हमें छोड़ दो आप ये ले, हम आपको दूसरे ऑप्शन देते हैं, पैसे भी आपके लोगों को देते हैं, वो तो पॉलिसी उनकी ये थी। अब मतलब जो है वो भी उनको भी नहीं मिला वोट क्योंकि वो बंदे आ ही नहीं रहे थे हुकूमत के उसके अपने बंदे और उन्होंने उनको नहीं दिया। इसके साथ साथ एक और भी हुआ उस साहब, तीसरी दफा पे जो है पीटीआई हाथ कर गई कौमी वतन पार्टी के साथ, इत्तेहाद बना लिया, आसानी से उनका अनीसा ज़ेब का सीट निकल सकता था लेकिन जो है बदकिस्मती से वो रह गई और उसकी जगह जो है रुबीना खालिद जो है वो मुंतखब हो गए। थैंक यू। अब कुछ भाई बंदी हो गई। हाँ अली अकबर, हमें लाहौर भी जाना है मेरे ख्याल में। लाहौर में हमारे जो है स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं उमर फारूक, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उमर, चौधरी सरवर ज़मीर की आवाज़ थी या कुछ और था? जी मुबशर साहब, ये ज़मीर की आवाज़ कह लें या पैसे की आवाज़ कह लें, आपको मालूम है कि चौधरी सरवर एक भारी भरकम पार्टी है जिसको सेनेट में उतारा गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से। ज़मीर की नकद आवाज़ कह सकते हैं? जी बिल्कुल, कुछ हलकों की ये राय है कि शायद थोड़ी सी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी थी क्योंकि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके हुए हैं चौधरी सरवर जब वो गवर्नर पंजाब थे और बाद में जब वो पीटीआई में आए तो बेसिकली 30 सीटें हैं यहाँ पर पंजाब असम्बली में जो तहरीक इंसाफ की थी। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट पड़ा है, सारा पहली तरजीह का वोट पड़ा है चौधरी सरवर को, ये बड़ी हैरान कुन बात है। और 7 जनरल नशिस्तें जो थीं उनमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटर टेकर हैं वो भी चौधरी सरवर ही हैं, उन्होंने 44 वोट हासिल किए हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थोड़ा सा जोड़ें तो तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार थे ज़ुबैर गुल, उनको हदफ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई के प्लेटफॉर्म से और ये कहा कि ज़ुबैर गुल माजी में कत्ल के मुकदमात में नामजद रहे। तो कहीं ना कहीं पीटीआई को ये मालूम था कि शायद लगता अब ऐसे है कि शायद ज़ुबैर गुल ही वो होंगे जिनके साथ मुकाबला एंड पे रहेगा चौधरी सरवर का, क्योंकि ज़ुबैर गुल ने 38 वोट हासिल किए, जबकि कहा यह जा रहा था कि राना महमूदुल हसन ने जो है वो टफ टाइम देंगे चौधरी सरवर को, उनके साथ मुकाबला होगा। लेकिन राना महमूदुल हसन जो थे वो सीट मुझे अगर आप इजाजत दें आपकी तरफ ही जा रहे थे। जी क्योंकि मैं भी लाहौर से अभी आई थी तो मुझे बहुत से लोगों से बातचीत करके तासुर भी मिला। ज़ुबैर गुल के हवाले से एक डिसलाइक बहुत था पीएमएलएन के रैंक्स के अंदर। उनकी एक ज़ाती एफिलिएशन बहुत मियाँ साहब के साथ रही है और लंदन जिनका आना जाना रहता है बहुत सारा, या जो फैमिली को जानते भी हैं, गोश्त की बिजनेस में हैं, एंटरटेन करते रहते हैं मियाँ साहब को लंदन में बहुत ज़्यादा प्राइवेटली। सो आई गेस ये एफिलिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ज़ुबैर गुल एज अ वीक कैंडिडेट, मुझे लगता है पीएमएलएन अगर तगड़ा कैंडिडेट या कोई और लाती तो वो भी इसके अंदर बहुत फैक्टर इन करता। ज़ुबैर गुल वाज अ डिसलाइक्ड और कंपैरेटिवली वीक कैंडिडेट आई फाउंड एज वेल। तगड़ा कैंडिडेट तो इसाक डार था, इश्तिहारी होने के बावजूद जीत गए। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि टाइम चेक है, उसके बाद बात जारी रखते हैं। वेलकम बैक। अच्छा महर, ये बताइए कि आप तो इस्लामाबाद में बैठी हैं जहां इक़्तिदार की डोरें भी हिलती हैं और इक़्तिदार भी वहीं है। ये सारा जो प्रोसेस हुआ रिफॉर्म्स का, तो उसमें आपको लगता है कि कुछ निकलेगा या ये कि 3 साल बाद फिर हम यही बात कर रहे होंगे जब अगले सेनेट इलेक्शंस होंगे बाकी आधे अफराद के लिए?
مجھے لگتا ہے کہ I mean I'm not being a pessimist, مگر اس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں, کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا. جس چیز کا اتنا زیادہ شور شرابہ تھا الیکٹرل ریفارمز کا, وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی جو بڑے بڑے ریفارمز ہیں یا بڑے بڑے اصلاحات تھے جن کو امپلیمنٹ کرنا تھا, وہ بھی ابھی امپلیمنٹ ہوں گی بائی الیکشنز کے ذریعے ہی. 2018 الیکشن میں ہم نہیں دیکھیں گے. مگر چلے, میں تو اسلام آباد میں بیٹھی ہوں, بھیا آپ تو کراچی میں بیٹھے ہیں, ایم کیو ایم کی تو بات کیجئے. آپ کی ایم کیو ایم تو مہر خود اپنی بات نہیں کر رہی, تو ہم ان سے کیا بات کریں. پی آئی بی تو کلیم کر رہی تھی کہ 25 ہمارے پاس بندے ہیں, سیٹلڈ ہیں. بہادر آباد والے کہہ رہے تھے کہ 17 ہیں. مجھے تو لگتا ہے پوری این بلاک پوری کی پوری بکی ہے. یہ آئی مین اٹس جسٹ شاکنگ. یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا گیا ہے. کچھ خواتین تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کی تصاویر آئی, ان الیکشن میں نوٹ ہی چل رہے ہیں. نہیں, ویڈیوز ہے باقاعدہ جدھر وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی نہیں دیا ہم نے ووٹ اور نہیں مانتے ہم ایسی ایم کیو ایم کو. سو مجھے لگتا ہے کہ دس از بہت بڑا موقع ہے فار انٹروسپیکشن. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 1 گھنٹے سے ہم ظاہر ہے نوٹ بخواہ میرا موڈ بنے پہ گفتگو کر رہے ہیں. صرف نوٹوں کا مسئلہ ہے یا پولیٹیکل انجینئرنگ وغیرہ کے بھی آپ کو ٹریسز ملے ہیں؟ دیکھیں, پولیٹیکل انجینئرنگ بھارا آج سے تو ہو نہیں رہی, مگر اب یہ اس کا منطقی ایک آپ کو ایک رزلٹ نظر آ رہا ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے. بیکاز ذاتی طور پہ مجھے فار اے لانگ ٹائم ایک باعث نہیں نظر آ رہا تھا, مگر جس طرح پی ایم ایل این کو فار انسٹنس 2 باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سسٹم کے اندر جس طرح ایک دم پی ایم ایل این کو نیم لیس کیا, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس لائے, اس کے بعد جس طرح یہ ٹائمنگ ہوئی ہے, آف کورس یہ قوتیں ابھی بھی متحرک ہیں. تو کراچی کے اندر تو سب سے زیادہ متحرک رہی ہیں. اٹس بڑی ایک مجھے لگتا ہے کہ دکھ کی بات ہے کہ ایک اربن ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے, بیکاز یہ متحد نہیں ہو پا رہے. اب یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ مصطفیٰ کمال فیکشن کو اگر کہا جائے کہ یہی چوزن ہے, اسی کو آشیرواد حاصل ہے, تو یہ بھی اب غلط نہیں ہوگا. مگر اب یہ مجھے لگتا ہے فاروق ستار صاحب پتہ نہیں تعجب ہے کہ سمجھ نہیں پائے, یا ان کو لگ رہا تھا کہ وہ آل آف اے سڈن الطاف حسین کے روپ میں ایک اس طرح کے لیڈر ہوں گے جن کی ہر بات قابل قبول ہوگی. تو وہ یہ بھول گئے کہ شاید یہ ایم کیو ایم پاکستان اب وہ والی ایم کیو ایم نہیں ہے جدھر ایک آرڈر آتا تھا اور لائن حاضر ہر کوئی ہوتا تھا اور 5-6 سیٹیں آرام سے نکال لی جاتی تھیں. ادھر ہر کوئی ایکول فوٹنگ کے اوپر ہے. اچھا, نمایاں ایک نوچ اوپر ہو سکتے ہیں. بالکل مہر, ہماری سیاسی جماعتوں میں سب میں یہی ہوتا ہے کہ اوپر سے لیڈر ذرا سا ادھر ادھر ہوا نہیں اور وہ جوڑ توڑ کا شکار ہو گئی. آپ یہ دیکھیے 2002 سے لے کے 2018 15 سال میں قاف لیگ پاکستان کی ایک وقت میں سب سے بڑی پارٹی بنی, اور آج جو ہے وہ سینٹ سے مکمل طور پر آؤٹ بھی ہو گئی. لیکن ایم کیو ایم اور قاف لیگ کی کمپیریزن آئی تھنک تھوڑی سی آؤٹ ہو جاتی ہے اس طرح کیس میں. مگر مبشر میں تو یہ کہتی ہوں کہ کمپیریزن کی بات نہیں ہے ذرا, the fact is کہ کھل کے بات کیوں نہیں کرتے. اگر یہ صحیح کہہ رہے مبشر, اگر کالز آ رہی ہیں پی ایم ایل این کو, یہ کہتے ہیں کالیں آ رہی ہیں یا فلاں نے بتایا, تو بھئی کھل کے بات کرو نا, پھر بتاؤ کہ کون کس کو خرید رہا تھا, کون کس کو کیا کہہ رہا تھا. ایٹ لیسٹ جس نے آفر نہیں لی اور جو گلے شکوے کر رہے وہ تو پھر آ کے بتائے کہ ریٹ کیا تھا, بات کیا تھی, آفر کیا تھا. ادھر تو بالکل بھی کوئی بات نہیں کی جا رہی, ایلیگیشنز بھی نہیں ہیں. ہمیں آف دا ریکارڈ اتنا کچھ بتا دیا جاتا ہے, مگر آن دا ریکارڈ جب تک نہیں کھل کے بات ہوگی تو پھر وہی والی بات مبشر کی کہ یہی ہونا ہے, اگلی دفعہ بھی یہی ہونا ہے. اگر 5% چانس ہے, اور میں 5% چانس سے زیادہ نہیں دوں گا کہ وہ کہیں کہ یار دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے سینیٹ الیکشنز میں, کیونکہ ہم متحد نہیں تھے, اب ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے, 5% وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سب کچھ کیا ہے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اچھا, فیصل سلوانی نے کچھ پوسٹ کیا تھا فیس بک پہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. جی وہ تو ایک پولیٹیکل آپ کو جسٹیفیکیشن دینی ہے. یو ہیو ٹو ہیو سم تھنگ ٹو سے جب کیمرے آپ کے منہ کے آگے لگائے جاتے ہیں. بالکل. اور ہاں, اور کی ہے, اور یہ نہیں میں کہہ رہی کہ نہیں کی, آف کورس کی ہے, مگر آپ نے وہ بحران کریٹ کیا. میں ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فاروق ستار صاحب کی غلطی ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ ان کا وہ کنٹرول اور ہولڈ نہیں ہے جو الطاف حسین کا تھا اس جماعت کے اوپر, اور ایکول فوٹنگ پہ بہت لوگ ہیں, بہت لوگوں کی ریزرویشنز ہیں. سب کو ساتھ لے کے چلنا, جو چلتا ہے اسی کو لیڈر کہتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو الیکشن کمیشن میں لیڈر لکھوانے کو تو سب سے پہلے پیش ہوتے ہیں, مگر دین یو ہیو ٹو ایکٹ اٹ ایز ویل. سب کو اکٹھا لے کے چلیں, اسپیشلی ان ٹیسٹنگ ٹائمز پہ جب آپ ایسے ہی کہتے ہیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ دیوار سے لگا رہی ہے. بالکل ختم ہو گیا ہے, منڈے کو حاضر ہوں گے. آج کیا دن ہے؟ منڈے کو آؤٹ ہو گئی. آج ہفتہ ہے. جی, اب ہم آپ کو ملیں گے منڈے کو. خدا حافظ.